बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं कारी फिदौर रहमान, इस्लामिया टीचर लर्नर स्कूल कोटद्दू। आज मेरा दूसरा लेक्चर है अहादीस के हवाले से। पहले लेक्चर के अंदर आपको मैंने बताया था कि इस इस्लामियात क्लास 9 की 3 हिस्से होते हैं। उनमें से पहला हिस्सा कुरान मजीद पर मुश्तमिल है, जिसमें सूरत अनफाल आपकी है, और दूसरा हिस्सा जो है वो अहादीस पर मुश्तमिल है। जो मेरा टॉपिक आज का उस पहली हदीस पर है जो हम डिस्कस करेंगे। पहली हदीस आपके सामने मैंने लिख दी है। पहली हदीस का हम पहले तर्जमा देखेंगे। पहली हदीस है अफज़लुल आमाली ला इलाहा इल्लल्लाह व अफज़लुद दुआई अल इस्तिग़फ़ार। अफज़लुल आमाली, अफजल का माना होता है सबसे ज्यादा फजीलत वाला। अफजल सबसे ज्यादा फजीलत वाला। अल आमाल अमल की जमा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला नफी के माने में है। इसका माना होता है नहीं। इलाह का माना होता है माबूद, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। तो हदीस के पहले हिस्से का मतलब ये होगा कि अफजलुल आमाली सबसे ज्यादा फजीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह है। व अफजलुद दुआई, और सबसे ज्यादा फजीलत वाली दुआ इस्तिग़फ़ार है। सबसे ज्यादा फजीलत वाली दुआ इस्तिग़फ़ार है। तो इस पर 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी पैदा होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे फजीलत वाला अमल कौन सा है। तो आपको इसका पता होना चाहिए जवाब का कि सबसे ज्यादा फजीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह है। और दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा फजीलत वाली दुआ कौन सी है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा फजीलत वाली दुआ जो है वो इस्तिग़फ़ार है। तो अभी सबसे इस हदीस का जो पहला हिस्सा है कि सबसे फजीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह है, तो पहले इस पहले हिस्से को मैं बयान करूंगा, उसके बाद दूसरे हिस्से को मैं बयान करूंगा। सबसे पहला हिस्सा है अफज़लुल आमाली ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे ज्यादा फजीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो इस हदीस के पहले हिस्से में लफ्ज़ इलाहा आया है। लफ्ज़ इलाहा किसको कहा जाता है, तो इलाहा से क्या मुराद है ये मैंने मेंशन कर दिया है। तो इलाहा की आपको तारीफ आनी चाहिए कि इलाहा किसको कहा जाता है। इलाहा कहा जाता है कि जिसकी इबादत की जाए। तो इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ात है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। जिस ज़ात ने इंसान को 360 जोड़ अदा किए, आंख देखने के लिए अदा की, कान सुनने के लिए दिए, हाथ काम करने के लिए दिए, पाँव चलने के लिए दिए, यानी इंसान को 360 जोड़ जिस ज़ात ने अदा किए, तो इबादत के हकदार भी वही ज़ात है। तो पता इलाहा से मुराद वो जिसकी इबादत की जाए। इस हदीस के पहले हिस्से के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह आया है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह इस हदीस के पहले हिस्से में तौहीद का तज़किरा किया गया है। यानी हदीस के पहले हिस्से में अल्लाह पाक की तौहीद का इकरार अपनी ज़बान से करना, अपनी ज़बान से अल्लाह पाक की तौहीद का इकरार करना, इस हदीस के पहले हिस्से में बयान किया गया है। तौहीद किसको कहा जाता है। हदीस के पहले हिस्से में तौहीद आई है, तो सबसे पहले तौहीद का लुग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम आप देखेंगे। तौहीद का लुग़वी मानी क्या है। इस हदीस का तीसरा जो नंबर है वो तौहीद के लुग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम है। तो तौहीद का लुग़वी मानी है, तौहीद वहदत से निकला हुआ है। वहदत का माना होता है एक, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को एक मानना और एक जानना। ये हो गया तौहीद का लुग़वी मानी। शरीयत की इस्तिलाह में तौहीद किसको कहा जाता है। तौहीद कहा जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसकी ज़ात और उसकी सिफ़ात और अफ़आल के एतबार से एक मानना और एक जानना। अल्लाह ताला की ज़ात को एक मानना और एक जानना, ये तौहीद का लुग़वी माना हो जाएगा। तौहीद का लुग़वी मानी एक मानना और एक जानना। और शरीयत की इस्तिलाह में तौहीद किसको कहा जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को, उसकी ज़ात और उसकी सिफ़ात अफ़आल के एतबार से अल्लाह पाक को एक मानना और एक जानना, ये तौहीद का
شریعت میں اس کی اصطلاح ہے۔ تو یہ تیسرا آپ کا نمبر پورا ہو گیا ہے کہ توحید کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم۔ اس حدیث کے پہلے حصے کے اندر چوتھا جو نمبر ہے توحید قرآن کی روشنی میں، اللہ پاک نے توحید کو قرآن کے اندر کیسے ارشاد فرمایا۔ تو سب سے پہلے میں سورت اخلاص بیان کروں گا۔ سورت اخلاص کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کو بیان فرمایا ہے۔ سورت اخلاص کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت ایک ہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ کسی کا کوئی شریک نہیں۔ تو اس سورت اخلاص میں اللہ پاک کی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے، وہ بے نیاز ہے اور نہ ہی وہ کسی کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر اور کوئی شریک نہیں۔ اور دوسری جگہ پر اللہ پاک نے توحید کا تذکرہ فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود واحد ایک ہے، لا الہ الا اللہ، جو کسی کا کوئی شریک نہیں کوئی معبود سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے، هو الرحمن الرحیم، وہ مہربان بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسانیت کا جو معبود ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ایک ہے۔ یہ ہو گیا ہے چوتھا نمبر جو قرآن کی روشنی میں آپ کو بیان فرمایا ہے۔ پانچواں نمبر ہے توحید احادیث کی روشنی میں، یعنی توحید کو حضور علیہ السلام نے کیسے ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے اس توحید پر اللہ رب العزت کی حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کس کو کہا جاتا ہے؟ حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا ہو، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے اس قلعے کے اندر آ گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے اس قلعے کے اندر آ گیا، داخل ہو گیا، وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ دوسری حدیث آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان التوحید رأس الطاعات، کہ بے شک توحید تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک ایک مسلمان جب تک کلمہ توحید نہیں پڑھ لیتا، اور کلمہ توحید پڑھنے کے بعد نہ تو وہ نماز ادا کر سکتا ہے، کلمہ توحید پڑھنے کے بغیر نہ تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور نہ ہی کلمہ توحید پڑھنے کے بغیر نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ حج ادا کر سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کلمہ توحید جو ہے وہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک کلمہ توحید انسان نہیں پڑھ لیتا، اس وقت تک اس کی دنیا کے اندر کوئی بھی نیکی اللہ پاک کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کلمہ توحید احادیث کی روشنی میں کہ بے شک توحید جو ہے وہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ تیسری حدیث توحید پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی زبان سے یعنی کلمہ توحید پڑھا، لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ رب العزت اس شخص کو جنت کے اندر اس کا دخول فرمائیں گے۔ تو یہ کلمہ توحید جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بھی ہے۔ تو یہ تین حدیثیں اس پر ہیں، وہ آپ یاد رکھنے گے۔ اس حدیث کے پہلا حصہ جو ہے وہ آپ کا مکمل ہو چکا ہے۔ حدیث کا دوسرا حصہ ہے وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْإِسْتِغْفَارُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْإِسْتِغْفَارُ، اور سب سے زیادہ فضیلت والی دعا استغفار ہے۔ تو حدیث کا دوسرا حصہ جو ہے، اس حدیث کے دوسرے حصے میں استغفار کا لفظ آیا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے استغفار کی آپ تعریف سمجھیں گے کہ استغفار کس کو کہا جاتا ہے۔ استغفار کے لغوی معنی ہے معافی مانگنا، یہ لغوی معنی ہو جائے گا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں استغفار کس کو کہا جاتا ہے؟ تو شریعت کی اصطلاح میں استغفار کہا جاتا ہے کہ انسان
اپنے گناہوں اور اپنے غلطیوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ پاک سے معافی مانگنے کو استغفار کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے اپنے گناہوں اور اپنے غلطیوں کی پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ پاک سے معافی مانگنے کو استغفار کہا جاتا ہے۔ تو یہ استغفار کی تعریف ہو جائے گی۔ یہ چھٹا نمبر آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا ہے، استغفار کی تعریف۔ اس حدیث دوسرے حصے کا دوسرا نمبر جو ہے وہ استغفار قرآن کی روشنی میں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ استغفار کو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر کیسے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید کی مقدس آیات کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت کی ذات، یحب پسند کرتی ہے، التوابین توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین اور اللہ رب العزت کی ذات پسند کرتی ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے گناہوں اور اپنے غلطیوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ پاک سے جو معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، تو اس توبہ کرنے والے شخص کو بھی اللہ رب العزت پسند کرتا ہے، اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور جو شخص پاکیزگی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو جسمانی طور پر بھی پاکیزہ رکھتا ہے، روحانی طور پر بھی پاکیزہ رکھتا ہے، اللہ پاک ان دو صورتوں کے اندر کام کرنے والے شخص کو بھی پسند کرتا ہے۔ جو جسمانی طور پر بھی پاکیزہ رہتا ہے، روحانی طور پر بھی پاکیزہ رہتا ہے، اللہ پاک اس کو بھی پسند کرتا ہے۔ تو یہ آیت ہوگی قرآن مجید کے اندر کہ بے شک اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو اللہ پاک بہت پسند کرتا ہے۔ اس کا آخری پوائنٹ ہے حدیث کے دوسرے حصے کا آخری پوائنٹ آپ یاد رکھیں گے کہ استغفار حدیث کی روشنی میں اللہ پاک نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کو حدیث کے اندر کیسے ارشاد فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جن پر اللہ پاک نے جہنم کی آگ کو حرام کیا ہے۔ ایک وہ آنکھ کہ جو اللہ پاک کے بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں اور اپنی غلطیوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنے والا شخص اپنی آنکھوں سے جب آنسو بہاتا ہے، سچے دل سے جب توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس آنکھ پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور دوسری وہ آنکھ جو رات کو مجاہدین کا پہرا دیتی ہوئی جاگتی رہی ہو، اللہ پاک اس آنکھ پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو پہلی حدیث کہ دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جن پر اللہ پاک نے جہنم کی آگ کو حرام کیا ہے۔ ایک وہ آنکھ کہ جو رات مجاہدین کا پہرا دیتی ہوئی جاگتی رہی ہو، اس پر بھی اللہ پاک جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ دوسری وہ آنکھ جو رات کو تنہائی کے عالم میں اللہ پاک کی بارگاہ میں آ کر جو روئی ہو اور اپنے گناہوں کی معافی اور طلب کی ہو اور اپنے گناہوں کی توبہ جس نے کی ہو، اللہ پاک اس آنکھ پر بھی اس کی آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کثرت سے استغفار کی تسبیح کرتا ہے، اللہ پاک اس شخص کو دنیا کے اندر ایسا رزق عطا فرمائیں گے کہ جو اس کا ذہن بھی نہیں مانے گا کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ تیسری حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوہے کو بھی زنگ چڑھ جاتا ہے اور انسان کے دلوں کو بھی زنگ چڑھ جاتا ہے، تو لوہے کے زنگ کو اتارنے والا ریگمار ہوتا ہے اور انسانوں کے دلوں پر جو گناہوں کا زنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے، اس گناہوں کے زنگ کو اتارنے والی چیز استغفار ہے کہ جب ایک انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ اور استغفار کرتا ہے،
تو یقیناً اللہ پاک اس انسان کو اس کے دل کو اس طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح کہ ایک بچہ دنیا کے اندر رونما ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، جس طرح وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے تو وہ انسان بھی ایسے ہی اس کا دل پاک ہو جاتا ہے جس طرح وہ بچہ پاک ہوتا ہے۔ تو آج کہ یہ میرا لیکچر آپ کی اس دوسرے حصے کی پہلی حدیث آج میں نے مکمل کر دی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو دوسری حدیث نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم کریں گے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔